बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम हेल्थ साइकोलॉजी के अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ को डिस्कस करेंगे, यानी ज़हनी सेहत के मुख्तलिफ नज़रियात जो हैं वो कौन से हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो इसके बारे में ज़हनी सेहत के बारे में क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जो है हम इनको आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ के बारे में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं या मुख्तलिफ नज़रियात जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। इनमें से जो अहम तरीन नज़रियात हैं उनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन जो है वो है मिथोलॉजिकल व्यू पॉइंट, यानी असातरी नुक्ता नज़र। और नंबर टू इज़ द रिलीजियस व्यू पॉइंट, यानी मजहबी व्यू पॉइंट जो था वो क्या था, इसके बारे में क्या नज़रिया था मुख्तलिफ मज़ाहिब का मेंटल हेल्थ के बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर थ्री मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी तिब्बी नुक्ता नज़र से जो है वो क्या मेंटल हेल्थ को तस्वुर किया जाता था, इसको हम देखेंगे। नंबर फोर इज़ दी न्यूरल व्यू पॉइंट, यानी जो असबी नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक मेंटल हेल्थ जो है या ज़हनी सेहत क्या होती है। नेक्स्ट इज़ सोशल व्यू पॉइंट, यानी माशरी तौर पर या समाजी तौर पर जो है मेंटल हेल्थ को कैसे लिया जाता है। देन साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, हम यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती नुक्ता नज़र है उसको भी स्टडी करेंगे। एंड देन इन लास्ट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम वन बाय वन तमाम नज़रियात को देखेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के जो व्यू पॉइंट्स हैं मेंटल हेल्थ के बारे में वो। फर्स्ट इज़ असातरी नुक्ता नज़र, यानी कि मिथोलॉजिकल व्यू पॉइंट। मिथोलॉजिकल मिथ्स, ये मिथ से निकला है और बाकायदा मज़ाहिब के आने से पहले देवी देवताओं का तस्वुर जो है वो पाया जाता था। और ये वो दौर था जो कि यूनान, मिस्र, चीन और हिंदुस्तान की कदीम तहजीबों से वाबस्ता था। ये वो टाइम था जब लोग अपनी हर चीज़ के लिए देवी देवताओं को पूजा करते थे, उन्हीं से मदद मांगते थे। और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जैसे कि हम कह सकते हैं कि सैलाब है या तूफ़ान है या फसलों की तबाही है, फसलों का तबाह हो जाना, मुख्तलिफ बीमारियों का आ जाना, तो इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार जो है वो समझते थे कि ये देवी देवताओं की वजह से ये होता है। और उनको देवी देवताओं को अगर वो नाराज़ कर देते हैं तो उनकी नाराज़गी का सबब जो है उसकी बिना पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आफतें आती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फ़र्द प्रॉब्लम का शिकार होता है। तो ना सिर्फ और दूसरी चीज़ों के लिए वो देवी और देवताओं से मुरादें मांगते थे, उनके लिए चढ़ावे चढ़ाते थे, बल्कि ज़हनी सेहत को मुकम्मल तौर से मावराई क़ुव्वतों और देवताओं की मरहून मन्नत जो है वो समझा जाता था। और ये समझा जाता था कि अगर इनको खुश कर दिया जाएगा, इन देवियों को, तो उनके लिए उनके सामने जो है वो चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। और बाज़ औक़ात तो ये होता था कि लोगों को उनके सामने जो है वो कुर्बान कर दिया जाता था। तो ऐसे लोग जो कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते थे, उनका तसव्वुर ये किया जाता था कि क्योंकि इन्होंने देवी देवताओं को नाराज़ किया है और उनकी नाराज़गी की सबब जो है वो इस तरह की वो जो है हरकत कर रहे हैं या उनको सज़ा के तौर पर ऐसा बना दिया गया है। तो ये वो नज़रिया था जिसे असातरी नुक्ता नज़र या मिथोलॉजिकल व्यू पॉइंट जो है वो कहा जाता है। और ये बहुत कदीम टाइम में जो है हमें अगर हम देखें तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि यूनान, मिस्र, चीन और हिंदुस्तान की जो ओल्ड सिविलाइजेशन है वहाँ पर हम इसको बखूबी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे सामने आता है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या मजहबी नुक्ता नज़र है। और ज़हनी सेहत का मजहबी नुक्ता नज़र मुख्तलिफ़ मजहबी कुतुब और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के पैगम्बरों के हवाले से देखने में आता है। हम देखते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जो हैं वो पाए जाते हैं और इन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लिए मुख्तलिफ़ पैगम्बर जो हैं उनको मबूस किया गया, भेजा गया ताकि वो लोगों को अल्लाह की तरफ जो है वो माइल करें।
لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ ہر مذہب کے لوگ جو تھے، سوائے ہم مسلم مذہب کے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام مذاہب کے اندر ہمیں ڈیفرنٹ چینجز نظر آئی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یعنی عیسائی یا یہودی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے جو مذہب کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پورٹری نہیں کیا. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان مذاہب کو لانے والے جو تھے، جو پیغمبر تھے، وہ خدا کے نیک بندے تھے، جنہوں نے اس بات کی تبلیغ کی کہ ذہنی صحت کا تعلق خدا کے ساتھ وابستگی میں ہے. یعنی کہ اگر آپ خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہو تو آپ جو ہے وہ امن، سکون اور خوشی جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. لیکن اگر آپ خدا سے دور ہو جاتے ہو، یعنی خدا سے دوری کا مطلب ہے خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرنا، ان سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لینا. مزید اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ وہ افراد جو دنیاوی اشیاء کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. انہیں تشویش یعنی انگزائٹی، افسردگی، ڈپریشن، سٹریس اور ڈفرینٹ قسم کی جو سائیکولوجیکل بیماریاں جو ہیں وہ ان کو لاحق ہو جاتی ہیں. اور جو لوگ خدا پر مکمل یقین رکھتے ہیں وہ ان ذہنی بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ فرد کو ذہنی سکون اور صحت جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. تو یہ وہ پوائنٹ تھا جس کے مطابق ریلیجیسلی طور پر اگر آپ مذہبی طور پر اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رہتے ہو، اپنے خدا کے ساتھ آپ کا لنک اچھا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ تندرست رہیں گے. لیکن اگر یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، یا یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے یا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کس سائڈ پر، تو دن جو ہے وہ فرد مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ آف ویو از میڈیکل پوائنٹ آف ویو، یعنی طبی نقطہ نظر. طبی نقطہ نظر کی اگر ہم ابتدا دیکھیں تو یونان میں بقرات کی تعلیمات سے اس کا آغاز جو ہے ہوتا ہے، جس کے تحت اس نے ذہنی امراض کی جسمانی وجوہات کی نشاندہی کی. یعنی اس نے فرسٹ ٹائم اس نے بتایا کہ فرد جو ہے اس کی جو ذہنی بیماریاں ہیں اس کا تعلق اس کے جسمانی بیماریوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، جسمانی امراض کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے. یعنی ہماری باڈیلی جو ڈس فنکشننگ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ذہنی امراض جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اس نے مریضوں کے معائنے کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا. اس کے علاوہ جو طبی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق عضویاتی بنیادوں پر یعنی جسمانی بنیادوں پر بیماریوں کی تشخیص اور ان کا ٹریٹمنٹ یعنی علاج کیا جاتا ہے. یعنی کیسے جو ہے وہ کسی بیماری کو ڈائگنوز کرنا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگ ہیں وہ میتھولوجیکل اور مذہبی طریقہ دونوں سے جو ہے ان کا اختلاف ہے، اور انہیں صحت کے لیے وہ لازمی قرار نہیں دیتے. طبی نقطہ نظر کے مطابق ذہنی یا جسمانی صحت کے لیے جسم اور دماغ کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اور ہم جیسے جانتے ہیں کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ، یعنی اگر ہماری باڈی ہیلدی ہوگی، صحت مند ہوگی، تو ہمارا ذہن بھی جو ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ نہ صرف ان بیماریوں کا جو ہے وہ علاج دریافت کرتے ہیں بلکہ ان کازز کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان کاز یا ان کو اسباب کو ختم کر کے فرد کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ مؤثر طریقہ کار اور ادویات جو ہے وہ دریافت کی جا سکے. اس کے علاوہ طبی نقطہ نظر کے تحت ذہن اور دماغ کے سوا کچھ اور نہیں، ذہنی طور پر صحت مند رہنے کے لیے دماغی امراض کو جاننا اور ان کا علاج کرنا ضروری ہے. یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو اس بات پر زور دیتا ہے کہ فرد کے
جو جسمانی بیماریوں کے ساتھ وہ ذہنی طور پر بھی اگر وہ بیمار ہے تو ان کو کس طریقے سے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور کیسے وہ کون سی کازز ہیں، یعنی کہ وہ ریزنز ہیں جن کو دور کر کے فرد کو جو ہے وہ صحت مند حالت پہ لایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ویو پوائنٹ از نیورل ویو پوائنٹ، یعنی عصبی نقطہ نظر۔ عصبی نقطہ نظر سے کیا مراد ہے؟ اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ برین کے بارے میں ہے، یعنی دماغ کی جو ساخت ہوتی ہے، اس کے افعال جو ہوتے ہیں، یہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے۔ اور دماغ کی سب سے پہلی چیر پھاڑ جو تھی الکیمیون نے 6 سینچری یعنی 6 صدی عیسوی میں انہوں نے کی، اور اس نیورل پوائنٹ آف ویو کے مطابق بنیادی طور پر اگر دماغ کی ساخت اور افعال کو صحیح طریقے سے وہ فنکشن کر رہے ہوں، کام کر رہے ہیں، تو فرد جو ہے وہ تندرست ہوگا۔ یعنی اس نظریے کے مطابق اگر فرد کے دماغ کی ساخت اور افعال درست ہوں گے تو وہ صحت مند ہوگا، اور اگر فرد کی دماغی ساخت میں خرابی یا بیماری ہوگی تو ایسا فرد ذہنی طور پر غیر صحت مند جو ہے وہ کہلائے گا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دماغ کا صحت مند ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ درست طریقے سے اپنے افعال جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ اور یہ ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر جو ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دونوں نظریات چل رہے ہیں۔ برین کے اندر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے نیورونز ہوتے ہیں۔ آپ نے فرسٹ ایئر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے برین کی ساخت، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ برین بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے دماغ، اور یہ بہت سارے اربوں خال اور خلیوں سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جو عصب یا نیورونز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ فنکشنز جو ہے وہ کرتے ہیں، اور جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں وہ میسیجز پہنچانے کا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دماغ کے مختلف حصے جو ہے وہ مختلف پورشنز کو جو ہے ان سے ریلیٹ ہوتے ہیں، اور اگر دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، یا وہ جو میسیجز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں، تو انسان کی دماغ کے خلل کی وجہ سے مختلف قسم کے ذہنی امراض کا جو ہے یہ پیش خیمہ بنتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے نیورل ویو پوائنٹ آف ویو سے دماغ کا جو ہے وہ تندرست ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں اور ماہرین جو ہے عصبیات یعنی نیورولوجسٹ جو ہیں وہ اس پر بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے چند مشہور جو ہیں وہ یہاں پر موجود ان کے نام موجود ہیں، چارلس تھامس ویلز جو کہ 1621 to 1675 ان کا عرصہ ہے کام کا، کیولن، رابرٹ ویتھ، فلپ پینل اینڈ کرپلن، یہ کچھ مشہور نیورو سائیکولوجسٹ ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یا نیورولوجسٹ ہیں، جنہوں نے اس نیورل پوائنٹ آف ویو پر جو ہے وہ کام کیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے سماجی نقطہ نظر، یعنی سوشل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اس کے میں موجود سماجی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کا ذہنی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری مینٹل ہیلتھ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ذہنی صحت کا سماجی نقطہ نظر ان سماجی قوتوں کے ذہنی صحت پر اثرات کا مطالعہ کرتا ہے جو کہ فرد پر ایفیکٹ کرتے ہیں، اور اس نقطہ نظر کے مطابق ورثے کی نسبت سماجی ماحول زیادہ اہم ہے جس میں فرد پروان چڑھتا ہے۔ یعنی ان کے مطابق جو انہیریٹنس میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں، وراثت میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ان سے زیادہ ہمارا ماحول جو ہے وہ ہم پر زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اسی ماحول کی وجہ سے جو ہے وہ فرد مینٹلی طور پر فٹ ہوتا ہے یا پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ سماجی طاقتیں فرد کی شخصیت کو پروان چڑھانے اور اس کو ایک خاص شخصی سانچے میں ڈھالنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
آپ جیسے جانتے ہیں، اور یہ بار بار ایک پروورب یوز ہوتی ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سماجی حیوان ہے، اور وہ بنیادی طور پر اکیلے نہیں رہ سکتا، اور یہ آپس میں نہ صرف چیزیں اور خوشیاں بانٹتا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دکھ سکھ جو ہے وہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی طریقے سے مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا ہم اپنی ان سماجی قوتوں کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر متاثر ہوتے ہیں، تو یہ ہماری ذہنی صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق جس طرح سے افراد بیمار ہوتے ہیں، اسی طرح سے سماج بھی صحت مند یا بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور صحت مند جو سوشلائزیشن ہے وہ ذہنی صحت کی طرف لے کر جاتی ہے، جبکہ بیمار سماجی عمل جو ہے فرد کی شخصیت کو بیمار کر دیتا ہے۔ یعنی ایسے معاشرے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماجی طور پر بیمار ہوتے ہیں یا پسماندہ ہوتے ہیں، یا جو سوشلائزیشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ نہ صرف ذہنی امراض پائے جاتے ہیں، بلکہ ایسے بیمار سماجی معاشروں کے اندر جو شخصیت ہوتی ہیں وہ جرائم کی طرف بھی مائل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سماجی ماہرین نفسیات بنیادی طور پر معاشرے میں ڈفرینٹ جو رویے ہیں، ایٹیچیوڈز جو ہوتے ہیں، قیادت، سماجی اقدار، عقائد، پروپیگنڈا، رائے عامہ اور پبلک اوپینین جس کو کہتے ہیں، اور کمیونیکیشن، ان پر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اہم پلر کے طور پر کام کرتی ہیں، یہ ہماری ذہنی صحت پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند لوگوں کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آف ویو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سائیکلوجیکل ویو پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو ذہنی صحت ہے اس کے بارے میں نفسیاتی نقطہ نظر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ذہنی صحت کے نفسیاتی نقطہ نظر کا تعلق بنیادی طور سے ذہن اور کردار کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، یعنی ہمارا مائنڈ اور ہماری باڈی یا ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ دونوں مل کر جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے تصور کو پیش کرتے ہیں۔ ہم کسی فرد کو اسی صورت ہی میں صحت مند کہیں گے کہ اگر اس کا ذہن اور کردار دونوں درست ہوں گے۔ مزید یہ کہ اسی فرد میں کسی بھی قسم کے ذہنی امراض کی علامات موجود نہ ہوں تو وہ ذہنی صحت مند کہلاتا ہے۔ اگر اس پوائنٹ آف ویو کو ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد کے جو کچھ وہ سوچتا ہے اور جو کچھ وہ ایکٹ کرتا ہے اس کے درمیان میں جو ہے وہ تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے درمیان اگر بگاڑ ہوگا، یعنی وہ سوچ کچھ ہو رہا ہے اور کردار اس کا جو بیہیویئر ہے وہ کچھ اور پورٹری کر رہا ہے، تو دین ہم کہتے ہیں کہ یہ مینٹلی طور پر صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزوں کا سائیکلوجیکل ویو پوائنٹ سے ذہنی صحت کے لیے فزیکلی طور پر بھی فرد کا فٹ ہونا اور ذہنی طور پر دونوں کا نہ صرف فٹ ہونا ضروری ہے، بلکہ ان کے درمیان ایک ایڈجسٹمنٹ یا ایک کوارڈینیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسا فرد جس کے اندر ذہنی امراض کی علامات موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ ذہنی طور پر فٹ یا ذہنی طور پر نارمل انسان کہیں گے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے اس چیپٹر میں کہ نارمل اور ایب نارمل جو ہے وہ بیہیویئر کیا ہوتا ہے، نارملٹی کسے کہتے ہیں، ایب نارملٹی کسے کہتے ہیں، اور آپ وہاں پر اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اینی ہو، نفسیاتی نقطہ نظر کے ماہرین جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا ہے تاکہ وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے لا سکیں۔ اسی نقطہ نظر میں، یعنی نفسیاتی نقطہ نظر کے مطابق فرد کی کوگنیشن جو ہے وہ اور اس کا بیہیویئر، یہ دونوں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کوگنیشن جیسے وقوف کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ انسان جیسا سوچتا ہے اسی طریقے سے وہ ایکٹ کرتا ہے، یعنی ہماری سوچ کے جو ہے ہمارا جو کردار ہوتا ہے ہماری سوچ کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہی ہم جو ہے وہ ایکٹ کریں گے، اور اگر ہماری
سوچ یا میکوگنیشن جو ہے وہ ہمارے اندر تھنکنگ جو ہے ہماری پازیٹیو ہوگی تو اوبویسلی ہمارا بیہیویئر بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے. تو جن شعبوں پر سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ کے ماہرین جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں ان میں کوگنیشن، وقوف، پرسنالٹی یعنی شخصیت، ذہانت انٹیلیجنس، پرسیپشن، مینٹل ہیلتھ، تھنکنگ، پرابلم سولونگ، آرگنائزیشنل بیہیویئر یعنی تنظیمی کردار، سماجیت یعنی سوشلائزیشن، جرائم یعنی کرائمز، اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آموزش لرننگ، موٹس محرکات اور حافظہ میموری شامل ہیں. یہ بہت ساری، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس کے اوپر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں تاکہ وہ ذہنی صحت کو زیادہ سے زیادہ اچھا کر سکیں اور ویل بینگ کے لیے، ہیلدی مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ. لاسٹ میں ہم مسلم کنسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان جو فلاسفرز ہیں، مفکرین، علماء ہیں، انہوں نے انسانوں کے مسائل کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تحقیقات کی ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اور ریسرچز جو ہیں وہ انسانوں کی اصلاح کے لیے کی گئی ہیں. میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ میاں نے اپنے پیغمبروں کو اس زمین پر اپنے مقدس پیغام کے ساتھ بھیجا اور انسان کا اس زمین پر وجود جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے تحت ہے. اور وہ کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اللہ کی عبادت کرنا. یعنی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی انسان پر خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اوپر بہت جو ہے وہ بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا اپنا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے مطابق انسانی جسم، ذہن اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہماری جو باڈی ہے وہ ذہن اور روح دونوں سے مل کر جو ہے وہ بنتی ہے، یعنی مائنڈ اینڈ سول جو ہے. اور انسان کی شخصیت کی 3 جو ہے وہ جہتیں یعنی ڈائمنشن بتائی جاتی ہیں. فرسٹ ون جو فزیکل یعنی جسمانی، نمبر 2 سماجی یا سوشل، اور نمبر 3 روحانی یا اسپریچول. اور ان تینوں سے انسان کی جو ہے وہ یعنی 3 طرح کی انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے. انسان کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اس کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کی سب سے پہلی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے. اور روح انسانی شخصیت کا وہ کہتے ہیں سب سے اہم حصہ ہے. سچی خوشی، اطمینان اور سکون کا راز جو ہے وہ روحانی پاکیزگی میں پوشیدہ ہے. ذہنی صحت مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے؟ ذہنی صحت کے مطابق، مسلمانوں کے مطابق یا اسلام کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل صحت سے مراد اللہ سے نزدیکی ہے. یعنی آپ اگر اللہ کے نزدیک ہیں تو وہ آپ مینٹلی طور پر فٹ رہیں گے، مینٹلی طور پر صحت مند رہیں گے. لیکن اگر آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو یہ دوری جو ہے یہ فرد کے اندر ذہنی بگاڑ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اگر ذہنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے لو لگائے. اور اللہ سے لو کیسے لگائی جا سکتی ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے. چنانچہ اللہ سے نزدیکی جو ہے وہ روحانی بالغی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں ہے. یعنی مسلمان مفکرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مثبت سوچ اور عمل صحت مند شخصیت کے لیے لازم و ملزوم ہے. یعنی اگر آپ ایک ہیلدی جو ہے پرسنالٹی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری سوچ کا اور ہمارے عمل کا پازیٹیو ہونا ضروری ہے. جیسے پہلے کہا گیا کہ انسانی جسم جو ہے وہ ذہن اور عمل، روح جو ہے وہ دونوں سے مل کر بنتا ہے. اور اگر یہ پازیٹیو ہوں گی تو ہمارے اعمال بھی پازیٹیو ہوں گے، اور ہمارے اعمال پازیٹیو ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ
سب کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف خود ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے بلکہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحت مند شخصیت حاضر و ناظر خدا پر یقین رکھتی ہے۔ یہ پختہ یقین مسلمانوں کو واضح طور پر صحت مند رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کا تصور انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی کرداری تبدیلیاں رونما کر دیتا ہے۔ ہماری مذہبی علم جو ہمیں علوم ہیں، جو ہمیں مختلف قسم کی جو ہے ہمارے عقائد کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمارے رسومات، ہمارے یقین جو ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو کہ ہمارے مذہب کے بنیادی عناصر ہیں اور یہ ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر مذہب پر ہمارا جتنا زیادہ درجہ یقین جو ہے وہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا، جتنا درجہ اعلیٰ ہوگا، اتنی ہی ہماری ذہنی صحت بھی بہتر ہوگی۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دور سے اگر ہم اس کا تقابلہ کریں تو انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر کیوں پسماندگی کی طرف جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے راستے سے جو ہے وہ بھٹک گیا ہے۔ وہ اس راستے سے بھٹک گیا ہے جو کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر ہوس پیدا ہو رہی ہے، ہم دولت کی طرف بھاگ رہے ہیں، یا ایک افراتفری ہے، ہم لوگوں کا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ہم معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتائی، ہم ان راستوں پر نہیں چلتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اندر ایک تناؤ یا سٹریس کی جو ہے سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ جب ہمیں جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں حاصل کرنا، اور جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے فرسٹریشن یا ڈپریشن کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرد جو ہے جب اس کو ناکامی ہوتی ہے تو اس میں ہوپ لیسنس کا جو ہے بے چارگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمام علامتیں کس چیز کی ہیں؟ ڈپریشن کی۔ فرد ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تنہائی یا جاہریت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں اس سلسلے میں اگریسو جو ہے ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے سٹریس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، ان چیزوں پر جو اللہ کی طرف سے جو بھی چیز ہوتی ہے، اگر ہمارا ایمان اس چیز پر ہو کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے یقیناً اچھی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے چوز کیا ہے۔ تو جب ہمارا ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں ہوتا تو ہم اس ناکامی پر جو ہے وہ اگریشن میں آ جاتے ہیں۔ اس ناکامی کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ عدم برداشت جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان تمام جتنی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، ان تمام کی جو اس وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے وہ دور ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ لوگ ابھی سے اس بات کو سیکھیں اور سمجھیں کہ آپ نے صرف اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور جب ہم اپنے اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، تو ہمارے سارے کام جو ہے وہ درست ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب ہماری چیزیں درست ہوتی جاتی ہیں تو ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، پازیٹیو وے پہ جاتے ہیں، اور یہی پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہمیں مینٹلی طور پر جو ہے وہ صحت مند رکھتی ہے۔ ہوپ سو کہ یہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگین اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ دیں، ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں وہ فیڈ بیک آپ لوگ نہیں دے رہے ہیں، تو کائنڈلی اپنا فیڈ بیک آپ لوگ جو ہے وہ ضرور دیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ ان چیزوں کو کتنا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔